गायब तेरी कुर्बानी को गायब तेरी कुर्बानी को गायब तेरी जुर्रत को जिंदाबाद जिंदाबाद एसआईओ जिंदाबाद 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 एसआईओ जिंदाबाद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा आमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रईस पर तशरीफ़ फरमा ज़ोनल सेक्रेटरी भाई फराज़ अहमद, दीगर हल्क़े के सेक्रेटरी हज़रात और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट और सिटीज़ से आए हुए ज़िम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं ख़ुशी का इज़हार करता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे साल की बहुत अहम एक्टिविटी लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप को अल्लाह के फ़ज़ल से हमने 3 दिन बहुत ही कामयाबी के साथ यहाँ पर मुकम्मिल किया है। अल्लाह ताला इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों को कबूल फ़रमाए और जो सेशंस यहाँ पर हुए हैं, जो इल्म आपको यहाँ पर हासिल हुआ है, जो माहौल आपको मिला है, इसमें से जो भी खैर हो वो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लेकर वापस जाएंगे और अपने यूनिटों पर, अपने मुकामात पर इंशाअल्लाह इसको आगे बढ़ाने की आप कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में भाई वसीउल्लाह ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और हमने इस सिलसिले में एक बड़ा प्रोजेक्ट अज़ीम भाई को भी दिया था असाइनमेंट्स वगैरह के सिलसिले में, फरीज़ भाई वगैरह बहुत कोशिशें की अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग तकरीबन 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे और मुख्तलिफ़ स्पीकर्स को बुक करना और असाइनमेंट्स और दीगर चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से अल्लाह का फ़ज़ल है कि एक आध स्पीकर के अलावा तमाम लोग यहाँ पर रहे और अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत अच्छे से हमने इसको मुकम्मिल किया है। तो अभी इख्तिताम का मरहला है और इख्तिताम पे बहुत मुश्किल होता है, बहुत लंबे इसके बाद आपसे कुछ एड्रेस करना, लेकिन चूँकि ज़िम्मेदारी है और कुछ बातें एड्रेस करना है तो इंशाअल्लाह सिलसिले में कुछ बातें आपसे अर्ज़ करने की कोशिश की जाएंगी। अभी जो हमारा कैंप का आप देखें सेंट्रल जो उन्वान है, जो हमने रखा है, टॉपिक जो रखा है वो है उलुल अलबाब। कुरान मजीद में ये लफ्ज़ बहुत मरतबा आया है। उलुल अलबाब का मतलब होता है कुरान के नज़दीक कि लुब वाले लोग, और लुब कहते हैं ऐसे ज़हीन लोग को, ऐसे साउंड माइंड वाले लोग को, ऐसे ज़हीन दिमागों को जो डिस्ट्रैक्शन से, जो वर्ल्डी जो अट्रैक्शन से उससे, और जो बहुत इन डेप्थ सोचने वाले और जिनके पास हिकमत होती है, वैसे अज़हान को, वैसे जहनों को उलुल अलबाब कहा जाता है। वो लोग जो ऐसे जहन रखते हैं उनको उलुल अलबाब कहा जाता है। अल्लाह ताला ने जगह जगह इसका तज़किरा फरमाया है। जहाँ हिकमत का तज़किरा फरमाया वहाँ पर फरमाया वमन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा वमा तज़क्करू इल्ला उलुल अलबाब, कि जो हिकमत जिसको मिल गई बड़ी नेमत मिल गई, लेकिन इसकी याद दहानी और इसको जो केयर करते हैं वो लोग होते हैं जो उलुल अलबाब होते हैं। यानी हिकमत जैसी अजीम नेमत जिनको नसीब होती है वो उलुल अलबाब होते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह रात में उलुल अलबाब के सिफ़ात के बारे में तज़किरा फरमाया है कि वो उलुल अलबाब कैसे होते हैं, उलुल अलबाब की क्या क्या सिफ़ात होती है। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी ज़िम्मेदारान मौजूद हैं वो सब उलुल अलबाब बने, वो सब बहुत ज़हीन दिमाग वाले और ऐसे लोग बने जो सोसाइटी में लीडर हो, समाज के लीडर हो, सिर्फ अपने टैग और नाम के हिसाब से नहीं बल्कि वो सिफ़ात के साथ जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तज़किरा फरमाया। अल्लाह ताला ने उनकी क्वालिटीज़ बयान करते हुए फरमाया अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि वला यनक़ुज़ूनल मीसाक़, कि इन लोगों की पहली क्वालिटी ये होती है कि ये लोग अल्लाह ताला से किए गए अहद को वफ़ा करते हैं, वला यनक़ुज़ूनल मीसाक़, और उस मीसाक़ को तोड़ते नहीं। तो सबसे पहले उलुल अलबाब की सिफ़त ये है, ऐसे लोगों की सिफ़ात जो बहुत ज़हीन दिमाग रखते हैं, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनकी सिफ़ात ये है कि अल्लाह ताला से उनका जो अहद होता है उसको वो वफ़ा करते हैं। अल्लाह से उनका जो ताल्लुक़ होता है, अल्लाह से उन्होंने जो वादा किया है उसको निभाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, हमेशा बाअमल रहते हैं। दोस्तों ये बहुत अहम सिफ़त है ईफ़ाए अहद, और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला से किया जाने वाला अहद।
ہم انسانوں کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں وہ ایک سیکنڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا، لیکن پہلا جو کنیکشن ہے، سب سے مضبوط جو کنیکشن ہے، سب سے مضبوط تعلق ہے، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وہ جس کو مل گیا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کو ایک بہت مضبوط سہارا مل گیا، لَنْ انفصام لَهَا، اس میں کوئی توڑ نہیں ہوگی، وہ کبھی چھوٹے گا نہیں۔ دنیا میں بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت دوست ہوتے ہیں، بہت اٹیچمنٹ ہوتے ہیں جن سے انسان قریب رہتا ہے، لیکن ہوتا ہے ایک مرحلہ کہ وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کا سہارا ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے، اور اس سے ہمارا جیسا تعلق ہوگا وہ ہماری سوسائٹی کے اور ہمارے پرسنالٹی کے ہر ڈائمنشن میں ریفلیکٹ کرے گا۔ جیسا میں نے کریم نگر کے جو ہماری UPS میٹ اس میں فرمایا تھا کہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو ہم پوری میقات بھر آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو، آپ لیڈر سے، اور آپ کا جتنا تعلق باللہ جتنا مضبوط ہوگا تو اتنا ہی ہمارے کیڈر کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے سابقہ ذمہ داران کہتے تھے کہ ذمہ دار UPS کی جو اہمیت ہے وہ نیچے جو اہمیت کیڈر کے ساتھ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے جسم میں دل کی ہوتی ہے۔ اگر دل دھڑکنا بند کر دے تو آپ کہیں گے کہ یہ جسم مردہ ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا نیچے کا ذمہ دار UPS اور جو ہمارے گراؤنڈ لیول کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اگر وہ دھڑکنا بند کر دے، اگر ان میں تعلق باللہ کمزور ہو جائے، اگر ان میں ایکٹیویزم کم ہو جائے، تو ہم ایکسپیکٹ بالکل نہیں کر سکتے کہ وہاں پر کوئی حرکت ہوگی، وہاں پہ تنظیم کا کوئی کام ہوگا، وہاں پہ اسلام کا کوئی کام ہو پائے گا، اس کی ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا سکتی۔ تو پہلی جو اولو الالباب کی صفت ہے، جو بہت اہم صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کو مضبوطی سے نبھانا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی ہے۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم ہمارا وہ بندہ تھا جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا کمٹمنٹ کا لیول کیا تھا کہ دین کی راہ میں جب بھی جس قربانی کا مطالبہ کیا گیا، آگے بڑھ کر انہوں نے اس قربانی کو مکمل کیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، کہ وہ تمہارے باپ ابراہیم تھے، تو ہمارے والد ابراہیم جنہوں نے اس وفا کا حق ادا کیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے وفا کا حق ادا کر دیا، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینا اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، ہم تیرے سے تعلق کو مضبوط رکھیں گے، یہ ایک عہد ہے جو اللہ سے کیا ہے۔ اور اولو الالباب کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو ہمیشہ نبھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اس پر باعمل ہوتے ہیں۔ دوسری صفت فرمائی وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک طرف اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نبھاتے ہیں، وہیں وہ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، کہ اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اس کو جوڑے رکھتے ہیں، جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑے رکھتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ سے ہمیشہ خشیت طاری رہتی ہے اللہ کو لے کر ان پہ، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ برا حساب لیا جائے اس سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سیکنڈ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کے صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک طرف اللہ سے تعلق، دوسری طرف عباد اللہ تعالیٰ کے بندوں سے تعلق، یہ بھی ان کا بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ پر صلہ، یہ جو ورڈ ہے یسیلون، اس کے سلسلے میں فرمایا صلہ رحمی کہتے ہیں اردو میں، کہ رحم کے رشتوں کے ساتھ سلوک، یعنی ہماری جو امیڈیٹ فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ہمارے جو والدین ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، گھر میں جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ان سے ہمارا تعلق کیسا ہے، ان کے ساتھ کتنا صلہ رحمی ہم کر رہے ہیں، کتنا توڑنے والے رشتوں کو ہم جوڑنے والے بن رہے ہیں، کتنا اچھا گھر میں ہمارا سلوک ہے، کتنا اچھا ہمارا تعلق اور احسان کا رویہ ہے، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ عام طور پہ ہماری نشستوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے، اس کا بار بار ہمارے پاس بھی ایک ریمائنڈر ہونا چاہیے، بار بار اس کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ یہ صلہ رحمی کا سلوک، کہ سب سے پہلے جو اس کے ڈیزرونگ آڈینس ہوتی ہے وہ ہمارے گھر والے ہیں، ان سے ہمارا تعلق بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اس میں سوسائٹی میں آپ سیکنڈ دیکھیں کہ آپ کے ممبر سے، آپ کے کیڈر سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، جیسا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ان لوگوں کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارا کیسا تعلق ہے؟
ہم کتنا اس رشتے کو بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سلسلے میں متفکر ہونا ہے. بہت ساری تقریریں، بہت ساری گفتگویں آ چکی ہیں، میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا، انہی کو آپ گھر واپس لے کر جائیے. سلمان بھائی نے کل ایک بہت پیاری بات ہمارے سے کہی تھی کہ ہمارا محبت والا سلوک جتنا اپنے کیڈر کے ساتھ رہیں گا اتنا آپ دیکھیں گے کہ کام اتنا ہو رہا ہے. شکایتیں کرنا، لوگوں کو ہمیشہ ایکسکیوز بناتے رہنا کہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، ہمیشہ شکایتی مزاج رہنا، ہمیشہ آئیڈیالزم والا مزاج رہنا، یہ صحیح چیز نہیں ہے. ہم ہمارے کیڈر کو لے کر محبت کریں، ہم کیڈر کو لے کر ان کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ، ہماری بہت ہی اہم ایسٹ سمجھے. دیکھیے یہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ، اتنا نیٹ ورک رکھنے والا کیڈر کوئی بھی تحریک کو مہیا نہیں ہے. اتنا پیارا کیڈر جتنا خلوص رکھتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ رکھتا ہو، جو اللہ کے دین کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو، اتنا اچھا کیڈر اس کی دنیا گواہی دیتی ہے. اس کی بہت ریسنٹ مثال ہے. کل آپ عبد الرحمن صاحب کو سن رہے تھے، IPS آفیسر رہے، دنیا دیکھیے، بہت جگہ گھومے، مگر جب ہم کو رخصت کرنے ایئرپورٹ ہمارے ساتھی گئے تو انہوں نے آخر میں یہ جملہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو مل کے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کی طرح ڈسپلن اور اخلاق والے نوجوانوں کو میں نے نہیں دیکھا. تو یہ آپ کی سوسائٹی میں پہچان ہے کہ آپ ڈسپلن ہوتے ہیں، آپ اخلاق والے ہوتے ہیں، آپ کے درمیان باہمی تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک امیر کا اشارہ ہو تو تمام لوگ راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہمارا نظم ہے، ہمارا کیڈر ہے. ہمارے کیڈر کے ساتھ محبت کرنا. آپ کے پاس جو کیڈر موجود ہے وہ آپ کی امانت ہے، ان کے مسائل کو بھی آپ جانیے، ان سے محبت کا سلوک کریے. صرف شکایتیں کرنے اور ایکشن لینے پر کام مت کریے، بلکہ ان کے مسائل کو حل کرتے ہوئے کس طریقے سے ان کو دین کے راستے میں کام کرانے کے لیے ساتھ میں لا سکتے ہیں، اس کی ہمیشہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت آگے اس میں گفتگو میں لمبی چیز ہو جائے گی. ایک چیز جو ہمارے پروگرام میں بھی بہت مرتبہ گفتگو میں آئی کہ اللہ کہتا ہے کہ جن رشتوں کو اور جن تعلقات کو ہم جوڑنے کا حکم دیتے ہیں اس کو جوڑتے ہیں. اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم ساری انسانیت کو ایک یونٹ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم وحدت بنی آدم کے علم بردار ہیں. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہماری ایک پہچان ہے. ہمارا جو تنظیمی ترانہ ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ طبقوں میں بٹی اس دنیا کو پھر ایک بنانے والے ہم. تو ہماری یہ پہچان ہے کہ ہم وحدت بنی آدم کے علم بردار ہیں. تو کل آپ نے بہت ساری گفتگو سنی ہے کہ مسلمانوں میں بہت سارے کاسٹ ہے، یہ کاسٹ موجود ہے، وہ کاسٹ موجود ہے. یہ تو ایک بیماری جو سماج میں آ گئی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ برائی کم ہو جائے، یہ بیماری کم ہو جائے، اس کے لیے کوشش ہوگی. اور اس میں جو لوگ پچھڑے ہوں گے ان کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ اچھے حقوق ملے. لیکن خود یہ سسٹم کا موجود ہونا خیر رہتے ہوئے یہ بدنصیبی ہے کہ ہم کاسٹ پہ کاسٹ کی گفتگو کریں. پورے ریزرویشن کے ایشو کو اس اینگل سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ ہر انسان کو ریسپیکٹ ملتا ہو، جہاں پہ اس کو حقوق ملتے ہو، ویسے سوسائٹی ہم علم بردار ہیں. تو پورے آئیڈیا کو ہمیں سوچنا ہے کہ یہ اشرف و افضل والی گفتگو یا اپر کاسٹ اور لوور کاسٹ والی گفتگو، یہ گفتگو صرف واقعات ہے، یہ ایگزسٹنس ہے، یہ ہمارا ریکوائرڈ چیز نہیں ہے، یہ ہم چاہنے والی سوسائٹی نہیں ہے. ہم ایسی سوسائٹی نہیں چاہتے جس میں یہ ترتیب ہمیشہ برقرار رہے. ہم وحدت بنی آدم کے علم بردار ہے، یہ ہماری کوالٹی ہے. اس پیرامیٹر سے بھی ایشوز کو دیکھنا چاہیے، اس قرآنی اینگل سے بھی چیزوں کو دیکھنے کا ہمیں شعور آنا چاہیے. یہ بہت اہم چیز ہے. آپ بہت سارے لوگ گفتگو یہاں پہ سنیں، ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں ڈس ایگریمنٹ ہو، آگے آپ باہر جائیں گے بہت سارے لوگ گفتگو آپ اور بھی سنیں گے. ہمارے اوپر یہ ہوتا ہے کہ کتنا قرآن سے رشتہ ہمارا مضبوط ہے، کہ قرآنی اینگل ہمارے پاس ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح پرپس میں انالائز کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اور ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان سے برا حساب نہ لیا جائے. یہی بہت اہم صفت ہوتی ہے. بہت ذہین لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر ایک پرائڈ والی کیفیت آ جائے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے قیامت میں جنت کو لے کر اتنا خوش ہے کہ کوئی ڈر نہیں ہے ان کو قیامت کو لے کے. ایسا ان کی صفت نہیں ہوتی. ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ بالاسحار هم یستغفرون، کہ جب وہ سحر وقت اٹھتے ہیں تہجد میں تب بھی اللہ سے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں. یعنی تہجد میں اٹھنا یہ نہیں ہوتا کہ ہم بہت بڑے تہجد گزار بن گئے، ہم دین کا کچھ کام کر رہے ہیں تو یہ صفت نہیں ہوتی کہ ہم بہت بڑے دین والے بن گئے، ارے دیکھو ہم تو بہت اونچے ہو گئے. یہ کبھی بھی اپنے اندر چیز نہیں آنا چاہیے. وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان سے برا حساب نہ لیا جائے. ہم جو کام کر رہے ہیں،
جو آیت خطبے میں دی گئی تھی، جس کو وسیع بھائی نے سمجھایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس میں فرمایا کہ جب یہ لوگ دیتے ہیں تب بھی ان کے دل ڈرے ہوئے رہتے ہیں کہ ہم سے برا حساب نہ لیا جائے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تب بھی ڈرے رہتے ہیں کہ ہم سے برا حساب نہ لیا جائے۔ تو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، یہ اس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ہم قیامت میں پاس ہو جائیں گے، اس کی ہمیشہ ہم پہ فکر لاگو ہونا چاہیے، اور یہ اولو الالباب کی بہت اہم صفت میں سے ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا، ایک آخری آیت ہے انشاءاللہ، اس کو بولے کنکلوژن کی طرف جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، کہ اولو الالباب کی یہ صفت بھی ہوتی ہے کہ وہ رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ رب کی رضا کے لیے وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ ان کی جو سب سے ڈیزائرڈ چیز ہے، جس کے لیے وہ زندگی میں جی رہے ہیں، زندگی میں قربانیاں دے رہے ہیں، بہت زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں، جس کے لیے ہم سجدے کر رہے ہیں، وہ سب یہی ہے کہ ہاں اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے۔ اور جب اس راستے میں کوئی برائی انہیں بلاتی ہے یا لوگوں کی تکلیفیں ان کے پاس ہوتی ہے، تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ اس میں وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ صبر کہتے ہیں صحیح راستے پہ ڈٹے رہنا۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ کیوں ڈٹے رہتے ہیں؟ وہ رب کے لیے ڈٹے رہتے ہیں، رب کی رضا کے لیے ڈٹے رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں بہا کے نہیں لے جاتی۔ صبر کا ایک تو چیز آپ کے ایکسٹرنل چیزوں سے، کہ آپ کتنا صبر باہر کی چیزوں سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا المؤمنون الذی یخالط الناس، کہ مومن وہ ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهِمْ، کہ جب لوگوں کی تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو لوگوں کے درمیان نہیں رہتا اور کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک صبر کی کیفیت ہے کہ ایکسٹرنل لوگ آپ ڈیل کر رہے ہیں، کیڈر سے ڈیل کر رہے ہیں، مختلف لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں، تو ہوگا مشکلات آئیں گی، لوگ تنقید کریں گے، کچھ باتیں بولیں گے، آپ کی غیبت ہوگی، بہت ساری چیزیں آئیں گی، یہ چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ یہ وہ شخص سے بہتر ہے جو اس پوری چیز میں موجود ہی نہیں ہے، اس کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، نظم سے تنظیم سے، گھر میں خوش ہے، نماز پڑھ لیے، آپ اس میں موجود ہے، آپ ڈیل کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص سے بہتر ہے جو اس سے کوئی ڈیل ہی کرنا ہے۔ جب آپ لوگوں سے ڈیل کریں گے ضرور مشکلات آئیں گے، کوئی اچھا کام کبھی مشکلات کے بغیر نہیں ہوتا، آپ کو ڈیل کرتے ہوئے صبر سے کام لینا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کامیابی کی شرائط میں اس کی بہت پیاری تشریح کی ہے، اور اس کا ضرور مطالعہ کریے کہ صبر کی صفت کیا ہوتی ہے۔ ایک صبر انٹرنل بھی ہوتا ہے، صرف ایکسٹرنل فورس نہیں ہوتا، بلکہ انٹرنل نفس کے خواہشات ہوتے ہیں اور باہر کے ٹرینڈز ہوتے ہیں جو انسان کو بری چیزوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ مگر مومنین کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں بھی صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ رب کی رضا کے لیے اس معاملے میں بھی صبر کرتے ہیں کہ ان کا نفس انہیں بری خواہشات کی طرف لے جائے، دنیا کے ٹرینڈز انہیں بے حیائی کی طرف ڈھکیلنا چاہے، تب بھی ان کے نزدیک وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کے نزدیک امپورٹنٹ ہے وجہ ربہم۔ ایک اور ٹرانسلیشن جو وجہ ربہم کا کیا گیا وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے اٹینشن کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ آج کی دنیا، سوشل میڈیا کی دنیا اٹینشن سیکر والی بنا رہی ہے، ہر انسان اٹینشن چاہتا ہے۔ آپ اسٹیٹس لگاتے ہیں تو اٹینشن چاہتے ہیں کہ سب لوگ تعریف کریں، انسٹاگرام پہ فوٹوز ڈالے جاتے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ اٹینشن، لائکس مل جائے، کچھ تعریف ہو جائے، کوئی پروگرام پہ کرٹیک آئے، لوگ ڈر جاتے ہیں کیوں کرٹیک ہو رہا ہے، لوگوں کا اٹینشن کیوں نہیں مل رہا ہے۔ ہمیں کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ لوگ تعریف کے پھولے باندھے، ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ لوگ ہمیشہ واہ واہ کرتے رہے۔ ہمارا اٹینشن اپنے رب کے ساتھ ہے، اگر رب کا اٹینشن مل رہا ہے دنیا میں کتنی مخالفت کیوں نہ ہو، ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ بعض مرتبہ کمیونٹی کے خلاف بھی ہمیں اگر کوئی ایکشن کوئی اسٹینڈ لینا ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی تیار ہونا ہے۔ کل سلمان بھائی کی تقریر میں آپ نے ٹاپک میں دیکھا ہے کہ ہمارے پاس مزاج ہے کہ ایک نفرت کے مقابلے نفرت کا مزاج پل رہا ہے، ناانصافی کے مقابلے ناانصافی کا مزاج پل رہا ہے۔ تو اس میں اگر آپ کہیں کہ ناانصافی نہیں انصاف ہونا چاہیے، اگر ہماری کمیونٹی ناراض ہوتی ہے، اس کا اٹینشن جاتا ہے، تو اس سے زیادہ ہمیں امپورٹنٹ میں رب کی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے، یہ بات کہنے پہ تو ہم کہیں گے۔ ہم پاپولزم کا شکار نہیں ہوں گے کہ ہمیں پاپولر بننا ہے، ہمیں پاپولر سے زیادہ اپنے رب کے اٹینشن کی فکر ہے، اس کی ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اخلاص صفت کا انشاءاللہ تذکرہ کرتے ہیں، جو نماز کے بارے میں فرمایا گیا، جو تعلق باللہ کے اس میں ہم نے کور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، اور ایک آخری صفت وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ،
اولو الالباب کی ایک لاسٹ صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ برائیوں کو اچھائیوں سے ڈیفینس کرتے ہیں. یہ بھی بہت اہم صفت ہے جو اولو الالباب کی ہوتی ہے. اولو الالباب وہ نہیں ہے جو ٹرینڈ میں بہہ کے نکل جائے گا. کچھ ٹرینڈ چل رہا, کچھ لوگ مان رہے, سب لوگ مان رہے تو ہم بھی کر لیں. سب لوگ اگر برائی کی طرف ہے تو ہم بھی برائی کا جواب برائی سے دے دیں. نہیں, اولو الالباب کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, کہ وہ سیئات برائیوں کا جواب اچھائیوں سے دیتے ہیں. یہ بھی بہت اہم صفت ہے کہ آج کے زمانے میں آپ غور کریے, ہم جو ہندوستان میں رہتے ہیں, نفرت کا بہت عالم ہے, ناانصافی کا عالم ہے, موب کا کلچر موجود ہے. بہت مرتبہ یہاں کے مسلمان یوتھ کا سینٹیمنٹ خود ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم بھی ایک موب بن جائیں, ہم بھی ایک موب بن جائے. ہر چیز کا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز, ہر برائی کا ریپلیسمنٹ ایک برائی سے ہو جائے. اگر وہ لوگ کچھ ہتھیار چلا رہے تو ہم بھی کچھ کرنا شروع کر دیں, کسی پہ ظلم کریں. اگر وہ کسی مسلمان کو پکڑ کر اگر لنچنگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کسی ہندو کو پکڑ کے لنچنگ کر لیں. تو یہ والا مزاج, ایک یہ والا سینٹیمنٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے کہ برائی کا جواب برائی سے دیا جائے. مگر دوستوں, اس طریقے سے بات آئی کہ اولو الالباب کی صفت نہیں ہوتی, وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو برائی کے مقابلے میں خاموش بیٹھنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ناانصافی کے مقابلے میں انصاف سے مقابلہ کرنا ہے. نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا ہے. اگر آپ بھی ان لوگوں کی طرح موب بن جائیں گے تب خیر امت کا جو مقام اللہ نے ہمیں دیا ہے اس سے ہم نیچے اتر جائیں گے. اور ایسی قوم جو خیر امت کا کام نہیں کرتی, جو صرف ایک کمیونٹی بن کے رہتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, کہ تمہیں کو نکال کے دوسروں کو لے کر آئیں. ہمیں صرف ایک قوم بن کے نہیں رہنا ہے, بلکہ ہم خیر امت ہیں, ہم اخرجت للناس, ہم تمام انسانوں کے لیے. تو ہم انصاف کے لیے ضرور لڑیں گے. اگر ملت پہ بھی کچھ غلط بات آتی ہے تب بھی ہم انصاف کے لیے ضرور ملت کے ساتھ ٹھہرے رہیں گے, لیکن ناانصافی میں نہیں ٹھہرے رہیں گے. اور اگر کچھ اچھی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کا سپورٹ ضرور کریں گے, کچھ غلط چیز ہوتی ہے اس کے اگینسٹ میں بھی ہم ٹھہرے رہیں گے. تو ہم قومیت والے لوگ نہیں ہیں کہ ہر چیز میں کمیونٹی کے ساتھ ٹھہرے رہیں, بلکہ ہم کمیونٹی کو سدھارنے کی کوشش بھی کریں گے, کمیونٹی کی تربیت بھی کریں گے کہ وہ بھی خیر امت کے مقام پر آ جائے. یہ اولو الالباب کی ایک بہت اہم صفت ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. اللہ تعالیٰ نے تمام صفات, 6-7 صفات کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ اولو الالباب یہ سب جو کام کریں گے ان کے لیے عقبیٰ الدار ہے. کیسی جنتیں؟ فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم, ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ان کے آبا و اجداد اور ان کے بیویوں اور ان کے بیٹوں میں سے جو بھی نیک ہوں گے ان سب کو ہم وہاں پہ ملا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جنت کا کتنا پیارا تذکرہ یہاں پر فرمایا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اچھے موقع پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں, اپنے والدین کے ساتھ رہیں, اپنے فیملیز کے ساتھ رہیں. یہ ایک انسان کا ہمیشہ ایک خواہش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے, جو اولو الالباب کی صفات اپنائیں گے, تو اور جو فیملیز میں سے ان کے اچھے لوگ ہوں گے ان کو بھی ہم ان سے وہاں ملوا دیں گے. مفسرین اس کا ترجمہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت میں بھی درجے ہیں, جنت میں بھی رینکس ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ایک فیملی ایک ممبر کو اوپر درجہ مل جائے اور کسی کو نیچا مل جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام فرمائے گا کہ جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو ملوانے کے لیے نیچے کے لوگوں کو اوپر لے کر جائے گا اور ان کو جنت میں ملوا دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. تو دوستوں یہ اولو الالباب کی صفات ہے, اور آپ لیڈر سے یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ تمام ان صفات کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ تگود و ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے. یہ پہلی یو پیس میٹ کے بعد ایک سیکنڈ موقع ہے کہ آپ سے مجموعے میں ایک ساتھ انٹریکشن کا موقع مل رہا ہے. ویسا تو انڈیویجولی ہمارا ٹور رہا تھا جس میں ہم نے تقریباً تمام یونٹس کو وزٹ کیا اور آپ لوگوں سے ڈائریکٹ ملاقاتیں رہی. اس میں آپ لوگوں سے توقعات بہت زیادہ ہیں, اور جس طریقے سے اقبال بھائی نے خود بتایا ہے کہ سیو تلنگانہ ایک ریپریزنٹیو زون ہے. مرکز میں بہت سارے جب دیکھتے ہیں مرکز سے تو ایسا لگتا ہے کچھ زون سے جو مرکز کے کام کو یہاں پہ ریپریزنٹ کریں گے, اس سے تلنگانہ ایک بہت اہم رینک رکھتا ہے. اور تلنگانہ زون کچھ چھتا بازار میں بیٹھنے والا حلقہ نہیں ہے. تلنگانہ زون آپ لوگ ہیں, گراؤنڈ پہ رہنے والے ہمارے یو پی سے, ہمارے ڈی پی سے, ہمارے سی پی سے, آپ لوگ کام کریں گے تلنگانہ کا حلقہ آگے بڑھے گا. اگر آپ لوگ سست ہو جائیں گے, ہم آپ کو توجہ دلاتے رہیں گے, ریویو کرتے رہیں گے, وہ سب ایک کیا کہیں گے چیزوں کو پیچ اپ کرنے کی چیز ہے, لیکن اصل چیز وہ ریکوائرڈ نہیں ہے, وہ ڈیزائرڈ نہیں ہے.
بلکہ ڈیزائرڈ ہے سابقم بالخیرات، آگے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش، ایک سے بڑھ کر ایک، صرف پلاننگ تک ہی محدود مت رہیے، آگے بڑھ کر پلان کریے، نئے نئے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کریے، جو چیزیں آپ نے ڈیسائیڈ کی اس میں ٹارگیٹس بڑھائیے، ایمبیشیس رہیے، ہمیشہ ٹارگیٹ کو بہت آگے کے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کریے۔ ابھی فریض بھائی نے صحیح اسکول کے بارے میں آپ سے کہا کہ ہم 150 کا ٹارگیٹ لے رہے ہیں، آپ سوچیں کہ اس میں میرا کتنا زیادہ کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، کتنا میں اپنے افراد یہاں پر کچھ افراد دے کر جاؤں گا، میری 2023 کی میخا جب ختم ہو جائے تو میں کتنے افراد تنظیم کو دے کر یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں، یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا جو آپ SIO کو دے پائیں گے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں آپ حساس رہیں گے اور ہمیشہ آپ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ SIO کے کام کو، حلقے کے کام کو، آپ کے یونٹ اور پوری تنظیم کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ تقویٰ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولو الالباب کی صفات بتائی ہے ان کو ہم سب میں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق، موقع اور صلاحیت عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اور خاص کر جو اس پروگرام کے لیے مسلسل تقویٰ کرے تو اللہ تعالیٰ ان تمام کی قربانی کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کے دور آنے، سفر کرنے اور مستقل 3 دن بیٹھ کر پروگرام سننے کو قبول فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، مشکور ہے محترم صدر حلقہ میں، محترم صدر حلقہ نے ہمیں اولو الالباب کے تمام معانی، اس کے ہمارے کام